नादरीन, हॉरर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज फिर हमारे साथ हमारे मेहमान ज़की अंजुम सिद्दीकी साहब हैं। उनसे सुनते हैं आज का वाक़या, देखते हैं आज वो क्या सुनाएंगे हमें। ज़की साहब, आपका अपने शो हॉरर पॉडकास्ट में खैर मक़दम करता हूँ। तो आज आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाने वाले हैं? आज जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, इस वाक़ये में बड़े दिलचस्प पहलू, बड़े दिलचस्प मोड़ हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं इस कहानी में। ये कहानी मेरे एक दोस्त की कहानी है जिसका नाम इरफ़ान है। इरफ़ान को शिकार का बड़ा शौक़ है और वो प्रोग्राम बनाता है अपने दोस्तों के साथ कि गर्मियों की छुट्टियों में हम शिकार करने जाएंगे। अब ये लोग तैयार होते हैं और ये तकरीबन 6-7 दोस्त होते हैं। इसमें एक दोस्त है इनका शहज़ाद, जिसकी शादी को 3 महीने होते हैं। 3 महीने पहले इसकी शादी होती है, तो वो अपनी बीवी को भी साथ में ले लेता है एडवेंचर के तौर पर। एडवेंचर के तौर पे, और इसलिए भी कि खाने वगैरह में आसानी हो जाएगी। हाँ, वो बना लेंगे, खाना वो बना लेगी। और उसकी आसानी के लिए, उसकी मतलब दिल लगाने के लिए अपनी छोटी बहन को भी ले लेता है साथ में, जिसका नाम अंजुमन है। तो ये 2 लड़कियां हैं और बाकी सब लड़के हैं। ये 2 जीपों में बैठ करके अपने शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, जहाँ एक फार्म हाउस है मौजूद है जो इनमें से किसी के वालिद के दोस्त का है, और बरसों से वो बंद पड़ा हुआ था। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, पुराना फार्म हाउस है। तो ये पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि फार्म हाउस की हालत बड़ी डेंजर है। दीवारों पे मकड़ियों की जाले लगे हुए हैं, कबूतरों ने घोंसले बनाए हुए हैं, और बड़ी धूल और बड़ा ही डस्ट उसके अंदर है। तो ये पहले तो उसकी सफाई करते हैं। पूरा एक दिन इनको फार्म हाउस की सफाई में लग जाता है। जब ये फार्म हाउस में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक बिल्ली वहाँ बैठी हुई है, सियाह रंग की, चमकदार आँखें वाली और काले रंग वाली एक बिल्ली वहाँ बैठी हुई है। बिल्ली इनको देख करके दूसरे कमरे में चले जाती है। इनके साथ जो ये लड़कियां हैं, शहजाद की जो बीवी है, वो ये कहती है इनसे कि मुझे लगता है ये जो बिल्ली है कोई और मखलूक है। जो हमारा दोस्त इरफ़ान है, ये जिन्नात पर, भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। अच्छा, उसे ऐसा क्यों लगा उसे, शहजाद की बीवी को? इरफ़ान ने उससे यही सवाल किया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, बिल्लियाँ तो कहीं भी हो सकती हैं। तो इरफ़ान, उसकी बीवी ने, शहजाद की बीवी ने ये कहा कि इरफ़ान, मुझे ये लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो फार्म हाउस है जंगल में है, आसपास कोई आबादी नहीं है, और फार्म हाउस में भी कोई इंसान नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। तो ये बिल्ली यहाँ ज़िंदा कैसे है? ये ज़िंदा कैसे है? ये एक बड़ा सवाल था। इस बारे में उन्होंने सोचा कि चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सफाई करते हैं। अब उन्होंने सफाई शुरू की तो देखा कि वहाँ 3-4 जो कमरे थे बड़े बड़े, उस कमरे में एक कमरा ऐसा था जो लॉक था, बंद था, और बाकी कमरे खुले हुए थे। जो कमरा लॉक था उन्होंने से खोला तो अंदर देखते हैं कि पूरे कमरे में बड़े बड़े चमगादड़ जो हैं वो उल्टे लटके हुए हैं। तो लॉक, चाबी उनके पास थी? चाबी इनके पास थी, और पूरे फार्म हाउस की चाबी इनके पास थी। तो वो उन्होंने जब खोल के देखा तो वहाँ चमगादड़ उनको मिले, और चमगादड़ों की ख़ास बात ये थी कि वो लाल रंग के थे। उमूमन चमगादड़ काले रंग के होते हैं, सुर्ख रंग के चमगादड़, और अपने साइज़ से, जैसे कि एक मीडियम साइज़ होता है चमगादड़ का, उससे बहुत बड़े साइज़ वाले वो चमगादड़ वहाँ लटके हुए थे। वो कमरा बंद कर देते हैं और दूसरे कमरों की सफाई कर देते हैं। पूरे फार्म हाउस की अच्छी तरह सफाई करने के बाद ये शाम को खाना वाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद खाना वाना खाने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है जब ये खाते हैं कि ज़लज़ला आ रहा है, ज़मीन हिल रही है। अच्छा खासा ज़लज़ला इनको महसूस होता है। ये लोग आपस में कहते हैं कि लगता है ज़लज़ला आ रहा है, आया है ज़लज़ला। सबको महसूस होता है कि ज़मीन हिल रही है, सामान हिल रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद ये सब सो जाते हैं। पूरी रात आराम से गुजरती है। अगले दिन जब ये उठते हैं सो करके, तो इनका प्रोग्राम होता है कि अब शिकार के लिए चलना चाहिए, जिसके लिए हम आए हैं। और इनका ये भी प्रोग्राम था कि हम शेर का शिकार करेंगे और शेर पकड़ेंगे। ये उस ज़माने की बात है जब शिकार पर इतनी पाबंदियां नहीं थीं, और जंगलों में उमूमन जानवर भी आसानी से मिल जाया करते थे। अब तो पाबंदियां भी हैं और जानवर भी अब गायब हो गए हैं। वैसे उमूमन शिकार लोग रात में करते हैं, ये सुबह में करने जा रहे थे। इन लोगों का प्रोग्राम दिन के शिकार का था, क्योंकि शेर का शिकार इनके एडवेंचर का एक प्रोग्राम था। बहरहाल ये लोग जो हैं तैयार होते हैं और कुछ लोगों को ये फार्म हाउस में छोड़ते हैं,
چند لڑکوں کو. اچھا, سب نہیں جاتے؟ سب نہیں جاتے. لڑکیوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لڑکے وہیں رک جاتے ہیں اور یہ باقی لوگ باہر آتے ہیں. تو جب یہ باہر آنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فارم ہاؤس کے بالکل سامنے ایک سانپ ہے, بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کے پاس بندوق تو ہوتی ہے. ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ بندوق نکالتا ہے, گولی مار دیتا ہے سانپ مر جاتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں. جب یہ واپس آتے ہیں شام کو شکار کر کے, یہ شکار کر کے لاتے ہیں ایک ہرن. اچھا, شیر نہیں ملا انہیں؟ شیر ان کو ملتا نہیں, ہرن ایک ملتا ہے. یہ ہرن کا شکار کر کے لے کے آتے ہیں. تو جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کو جو لڑکے وہاں رکے ہوئے تھے فارم ہاؤس میں بتاتے ہیں کہ ایک تو یہاں 2 واقعے ہوئے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو بلی ہے کالے رنگ کی, وہ بار بار ہر کمرے میں چکر لگا رہی ہے اور سب کو گھور گھور کے دیکھتی ہے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جو سانپ مار کے ڈالا گیا تھا, اس سانپ کے پاس کچھ دیر میں بہت سارے سانپ آ گئے اور انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا سانپوں نے. اور کچھ دیر بعد وہ سانپ وہاں سے چلے گئے اور وہ سانپ کی جو لاش تھی وہ بھی غائب ہو گئی. جو مرا ہوا سانپ تھا وہ بھی وہاں سے غائب ہو لے گئے ہوں گے, تو کھینچ کے وہ سانپ لے گئے ہوں گے. اب یہ لوگ جو ہے ہرن کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو رات ہونے والی ہے, اس کو ہم صبح اس کا گوشت بنائیں گے. اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کچھ دیر میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو چمگادڑ والا کمرہ ہے اس میں بول چال ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں. اس میں ایسا لگ رہا ہے اندر کسی موضوع پر, کسی ٹاپک پر بحث چل رہی ہے اور رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں. اس میں کچھ لوگ رو رہے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں. تو یہ لوگ باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو چمگادڑ والے کمرے کے پاس وہی بلی بیٹھی ہوئی ہے جو گھر میں گھوم رہی کالے رنگ کی. ایک دوست کہتا ہے دیکھو سامنے دیکھو کیا ہے. عرفان کہتا ہے بلی ہے, وہی تو بلی ہے جو یہاں پہ رہتی ہے. دوست کہتا ہے ارے بلی نہیں, وہ اور دور دیکھو وہ کیا ہے سامنے. تو اب یہ جب عرفان غور سے دیکھتا ہے تو اس چمگادڑ والے کمرے کے پاس وہ مردہ سانپ پڑا ہوا تھا اور چاروں طرف اس کے بے شمار سانپ جو ہیں وہ رونا پیٹنا مچائے ہوئے تھے. بہت سے سانپ اپنا جو فن ہے وہ زمین پر دے کے مار رہے تھے اور سانپوں کے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ ماتم ہو رہا ہے اس کے مرنے کا. یہ انہوں نے دیکھا. پھر وہ ایک چمگادڑ والے کمرے کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اندر کچھ نظر تو آتا نہیں ان کو, لیکن وہ چمگادڑ اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں. اور ان کو ایسا لگتا ہے, انہوں نے یہ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہرن انہوں نے اپنے کمرے میں رکھا تھا وہ ہرن وہاں موجود ہے چمگادڑ والے کمرے میں, اس کی باڈی وہاں رکھی ہوئی ہے. یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہرن یہاں کون لایا. خیر یہ واپس آ جاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں کمرہ. باہر آ کے دیکھتے ہیں تو جو سانپ ان کو نظر آئے تھے کمرے میں جاتے وقت, وہ سانپ سب غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ بلی بھی وہاں نہیں تھی. اب یہ اپنے کمرے میں واپس آ جاتے ہیں. کمرے میں جیسے ہی واپس آتے ہیں تو جو شہزاد کی بیوی تھی اچانک اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح سے اس کے چوٹ کا کوئی نشان نہیں اور سانپ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے. پورے کپڑے اس کے تر ہو جاتے ہیں خون میں, پورا بستر اس کا جو ہے خون میں تر ہو جاتا ہے اور اس کی شہزاد کی بیوی کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے اور وہ بار بار سب کو گھور گھور کے دیکھتی ہے. آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, سب کو گھور کے دیکھتی ہے. وحشت ناک سی, ابھی ہیبت ناک اس کی شکل ہو جاتی ہے اور آواز اس کی مردانہ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتی ہے عرفان سے کہ عرفان تم نے ہمارے نوجوان لڑکے کو مارا ہے, تم سب کو ہم ایک ایک کر کے ماریں گے. سب سے پہلے ہم عرفان کو ماریں گے اور تم سب لوگ بڑے ظالم ہو, بڑے وحشی ہو. یہ وہ مردانہ آواز میں کہتی ہے. اب سب سے جھنجھوڑتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے تمہیں, تمہارا کیا نظر, تمہارا کون سا لڑکا مارا ہم نے, تمہارا تو کوئی لڑکا ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں, تم نے جو سانپ مارا ہے وہ ہمارا لڑکا تھا, تم نے اس کو مار دیا. ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ تھوڑی بہت دواؤں کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا, تو وہ ایک گولی نکالتا ہے اپنے سامان سے اور اس کو کھلا دیتا ہے شہزاد کی بیوی کو. شہزاد کی بیوی سو جاتی ہے, ذہنی سکون کی دوا اس کو دے دیتا ہے, وہ سو جاتی ہے. اب اگلے دن صبح میں یہ لوگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تب یہ جو عرفان ہے, جہاں جہاں عرفان جا رہا ہے خون کے نشان جوتوں میں سے اس کے ہر جگہ جا رہے ہیں. اب یہ اس کے جوتوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے جوتے سے خون بہہ رہا ہے. عرفان اپنے پیروں کو جائزہ لیتا ہے, پیروں میں کہیں کوئی چوٹ نہیں.
خون ہے بس. اور خون ایسا بہہ رہا ہے جیسے فوارے نکلتے ہیں خون کے, چاروں طرف خون ہی خون ہو جاتا ہے. اور کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, کوئی بڑے مطلب غضبناک انداز میں قہقہے لگاتا ہے, اور آواز آتی ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہے اور تم یہاں سے کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا تم میں سے, ہم تم سب سے بدلہ لیں گے اس کا جو تم اسی کمرے میں جہاں بیٹھے سب, جہاں بیٹھے ہیں. یہ سب آوازیں سب سنتے ہیں. عرفان جس کو بھوت پریت پہ کوئی یقین نہیں ہوتا وہ بھی سنتا ہے, اور آواز سن کے اس کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے, اور سمجھ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی اور مخلوق واقعتاً موجود ہے. اظہار وہ کسی سے نہیں کرتا لیکن اپنے دل میں وہ محسوس کرتا ہے اس کو, اور ڈر بھی لگتا ہے اس کو. تو عرفان کہتا ہے سب سے بھائی ایسا ہے کہ حویلی میں اس میں فارم ہاؤس میں جو یہ چکر چل رہا ہے اور سب لوگ بڑے خوفزدہ ہیں, تو ہم یہاں سے چلنے کی تیاری کرتے ہیں اور آج اور رکتے ہیں, کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے. پھر آواز آتی ہے, کسی بھیانک آدمی کی آواز آتی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا ہے, ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے. اچھا جی. تو خیر یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں. شام کو یہ لوگ جو ہیں اپنے چائے پینے کے بعد عرفان اور اس کے 2-3 ساتھی باہر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں. فارم ہاؤس سے باہر آتے ہیں, یہ سوچتے ہیں چلو باہر تھوڑا ٹہل لیتے ہیں. یہ ٹہلتے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 3 بیل جو ہیں وہ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں ان کی طرف, جن کے سینگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے سینگ تھے, اور آنکھیں ان کی شعلے اگل رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھیں نہیں ہیں, یہ آنکھ کے انگارے ہیں. تینوں بیل بڑی تیزی سے ان کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے, تو ان سے بچنے کے لیے یہ بھی آگے کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. دوڑتے دوڑتے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوڑنے کے باوجود بھی فاصلہ بیلوں کا اور ان کا کم ہوتا جا رہا ہے, تیزی سے کم ہو رہا ہے. اتنی تیزی سے وہ بیل دوڑ رہے تھے. یہ بھاگتے رہتے ہیں تو ان کو اچانک سامنے نظر آتا ہے کہ ایک مکان ہے. تینوں دوست کہتے ہیں بھائی سامنے مکان ہے, اس میں چلے جاتے ہیں, بیل سے بچنے کا یہی طریقہ ہے. تو یہ جو ہے اس مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ اندر چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں. تو وہاں جنگل میں یعنی کہ فارم ہاؤس کے علاوہ ایک مکان اور تھا. یہ فارم ہاؤس کے علاوہ وہاں سے 2-3 کلومیٹر دور ایک اور مکان ان کو نظر آتا ہے, اور یہ وہاں جا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں. دروازہ بند کر کے ان کے ہوش آواز جب صحیح ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مکان یہاں کہاں سے آیا, یہاں تو ہم روزانہ آ رہے ہیں شکار کرنے کے لیے. جب ہم شکار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو یہ تو مکان یہاں تھا نہیں, یہ مکان کیسے آ گیا اچانک. ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ مکان بڑا وسیع و عریض, بڑا اچھا کشادہ مکان ہے, بڑے بڑے کمرے اس کے اندر موجود ہیں, اور کافی فرنیچر وغیرہ اس میں بہت اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے. اب یہ غور کر ہی رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کھول کے دیکھتے ہیں دروازہ, بیل باہر ہیں یا چلے گئے. اب یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھلتا نہیں, دروازہ بند ہو جاتا ہے. دروازہ ایسے لاک ہوتا ہے, یہ کھلتا ہی نہیں ان سے. اب یہ مکان کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایک کمرے سے ایک بڑا سیاہ رنگ کا بڑا لمبا چوڑا آدمی آتا ہے, اور بڑی عجیب شکل ہوتی ہے اس کی, بہت کالے رنگ کا ہوتا ہے, حبشی قسم کا, اور اس کی آنکھیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے انگارے ہیں اس کی آنکھوں میں, اور شعلے نکل رہے ہیں آنکھوں سے. وہ آتا ہے اور آ کر کے ان کے پاس قہقہہ لگاتا ہے بہت بھیانک انداز میں. ان سے کہتا ہے کہ تمہیں تو یہاں آنا ہی تھا, اور جب یہاں تم آ گئے ہو تو واپس نہیں جا سکتے, اب تم اب یہیں بیٹھو. اب یہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے ہم تو کسی اور مصیبت میں پھنس گئے. اب یہ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے. وہ آدمی جو سیاہ فام آدمی ہے وہ ان کو ایک دوسرے کمرے میں بلا کے لے جاتا ہے. اس کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے سیاہ آدمی اندر جاتا ہے, کالا آدمی, پھر یہ اس کے پیچھے یہ تینوں اندر آتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کمرے میں پوری طرح سے روشنی نہیں ہے, ہلکا اندھیرا ہے, ہلکی روشنی ہے. اتنی روشنی ہے کہ ان کو دکھائی دیتا ہے ہلکا ہلکا, ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیں, ایسا اندھیرا نہیں ہے. اتنا ہے کہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں ہیں اور سامنے کیا چیز ہے, ان کو اتنا احساس ہوتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے تخت پر وہی کالا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور تخت سے ان کی دوری تقریباً 5-6 گز ہوگی, اتنی دوری پر یہ تھے. تو یہ وہیں رک جاتے ہیں. وہ کالا آدمی ان سے کہتا ہے کہ تمہارے جو اور ساتھی ہیں فارم ہاؤس میں ان کو وہیں چھوڑا ہے. تو یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ کہ ہمارے اور بھی ساتھی ہیں اور وہاں فارم ہاؤس میں. وہ کہتا ہے ہمیں سب پتہ ہے, اور وہاں جو تمہارے ساتھ حالات ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہاں تم کتنے خوفزدہ ہوئے ہو, کتنے ڈرے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں آپ ہیں کون ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک جن ہوں, اور یہ میرا گھر ہے,
اور میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں, میں اکیلا رہتا ہوں یہاں پر, شور شرابہ بھیڑ مجھے پسند نہیں ہے. پھر یہ اس سے کچھ سوالات جوابات ہوتے رہتے ہیں ان کے. یہ دوست اسے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں تو رہتے ہیں, وہ جو ادھر وہ جو ہے فارم ہاؤس ہے اس میں کون لوگ ہیں, اس میں بھی جن ہیں؟ تو یہ کالا آدمی کہتا ہے ہاں اس میں بھی جن ہیں, اور جن ایک دو جن نہیں ہیں, اس میں جن کی پوری بستی آباد ہے, پورا قبیلہ جن کا وہاں موجود ہے فارم ہاؤس کے اندر, اور وہ برسوں سے وہیں رہتے آئے ہیں. اور وہ بڑے خطرناک جن ہیں, جو ان کے قبضے میں آ جاتا ہے اسے وہ چھوڑتے نہیں ہیں, اور میری بھی ان کے ساتھ دشمنی ہے. وہ میرے دشمن ہیں, میں ان کا دشمن ہوں, اور اب تمہارے ساتھی وہاں پر پھنس چکے ہیں, اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا. یہ کہہ کے وہ عرفان سے کہتا ہے کالا آدمی کہ میاں عرفان, تم تو جن کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہو, تم تو جن کو مانتے ہی نہیں. ہاں اس کا یہ خیال تھا, اس کا یہی ماننا تھا. عرفان کہتا ہے ہاں میں تو یہ مانتا ہوں کہ جنات کچھ نہیں ہوتے, انسان کا وہم ہوتا ہے. تو وہ کالا آدمی جو تخت پہ بیٹھا ہے, اور عرفان کے اور کالے آدمی کے درمیان تقریباً 6-7 گز کا فاصلہ ہے, وہ کالا آدمی وہیں تخت سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھاتا ہے, اور ہاتھ لمبا کر کے عرفان کا کان پکڑ لیتا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے 6-7 گز لمبا ہاتھ اس کا ہو جاتا ہے. کان پکڑ کے کہتا ہے کہ عرفان, تمہیں میں مزہ چکھا سکتا تھا جنات کے نہ ماننے کا, تمہیں میں مزہ چکھا سکتا تھا, اور تمہیں بتا سکتا تھا کہ جن ایسے ہوتے ہیں, لیکن تمہارے ساتھی مصیبت میں ہیں, اس لیے ابھی میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ابھی تمہارے ساتھیوں کو بچانا ضروری ہے, تم سے ہم بعد میں نپٹیں گے. وہ ان کی مدد کر رہا ہے, مدد کرنے کے لیے وہ ان سے کہتا ہے. تو عرفان بھی ڈر جاتا ہے اور مان لیتا ہے کہ جن تو ہوتے ہیں, اور میرے سامنے جن موجود ہے, اور واضح طور پہ وہ اپنے یہ ثبوت دے دیتا ہے کہ میں جن ہوں. اتنا لمبا وہ ہاتھ کر لیتا ہے اپنا, کسی انسان کے بس کا تو نہیں ہے, بے شک یہ تو جن ہی کر سکتا ہے. اب یہ کالا آدمی تالی بجاتا ہے, تو ایک دوسرا کالا آدمی آتا ہے جو بہت موٹا ہوتا ہے, اور اس کالے آدمی سے بھی زیادہ بھیانک ڈیل ڈول کا اور کالے رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ کالا جن اس سے کہتا ہے نئے آنے والے موٹے سے کہ دیکھو تم ان کے ساتھ جاؤ, اور وہاں فارم ہاؤس میں جو جن ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, ان کے ساتھی ان کے قبضے میں ہیں, ان کو بچانا ہے, ان کے ساتھ جاؤ, ان کی مدد کرو. پھر یہ کالا جن کہتا ہے ان سے دوستوں سے, عرفان سے اور اس کے دوستوں سے, کہ یہ میرا شاگرد ہے, یہ تمہیں وہاں لے جائے گا اور تمہاری مدد کرے گا, اس کے ساتھ چلے جاؤ تمہارے ساتھ ہی فارم ہاؤس میں. اب یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیے تو اللہ کی مدد مل گئی, کہ ہمیں ایک جن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن ہی ہمارے ساتھ جا رہا ہے. اب یہ باہر نکلتے ہیں اس مکان سے, باہر آتے ہیں تو وہاں باہر کوئی بیل وغیرہ نہیں ہوتے, وہ جا چکے ہوتے ہیں بیل. یہ باہر آتے ہیں, وہ بیل بھی ظاہر سی بات ہے جن ہی ہوں گے, کوئی ممکن ہے وہ جن ہی ہوں, اور ان کو اندر مکان میں لانے کے لیے وہ پیچھے بھاگ رہے ہوں. اب یہ لوگ جو ہیں آگے بڑھتے ہیں, تو ابھی 2-4 قدم ہی چلتے ہیں تو سامنے سے ایک جیپ آتی ہوئی نظر آتی ہے ان کو. اس جیپ میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک اس میں مولانا تھے, ذرا لہیم شہیم سے مولانا میں بیٹھے ہوئے تھے, اور باقی 2-3 لوگ تھے. جیپ ان کے پاس آ کے رکتی ہے. مولانا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون لوگ ہو, یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرفان کہتا ہے کہ وہ اپنی داستان بتاتا ہے کہ ہم شکار کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پر, اور یہاں سے کچھ دور پر جو ہے ایک فارم ہاؤس میں, اس میں ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہاں پر جن کا قبضہ ہے, اور وہاں جنات کے قبضے میں ہمارے ساتھی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں ان کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ جو چوتھا آدمی ہے یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے, یہ بھی جن ہے. اب وہ جب مڑ کے دیکھتے ہیں چوتھے آدمی کو, تو وہ غائب, وہ جو کالا موٹا آدمی ان کے ساتھ آ رہا تھا وہ وہاں نہیں تھا. تو مولانا پوچھتے ہیں کون ہے چوتھا آدمی؟ تو ہے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے ساتھ تو آ رہا تھا ابھی وہ, اور وہ اس مکان سے آیا تھا. اب وہ مکان کی طرف دیکھتے ہیں تو مکان بھی غائب, وہاں کوئی مکان نہیں تھا, خالی جنگل. مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو میاں, ہم عامل ہیں. وہ ان کو دیکھ کے بھاگ گیا, عامل کو دیکھ کے وہ بھاگ گیا ہوگا جی. مولانا نے کہا کہ ہم عامل ہیں, اور ہمارا کام ہے یہ جنات کو پکڑنا ہے, اور ہم یہاں اسی لیے آئے تھے ایک صاحب کے پاس کہ ان کے پاس جنات کو بھگانا تھا وہاں سے. ہم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے, تمہیں دیکھ کر کے ہم تمہاری طرف آئے ہیں, کیونکہ اس ویرانے میں جہاں جنات کا ہر موڑ پہ جنات کا قبضہ ہے, یہاں انسانوں کو گھومنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھو, ہم تمہیں لے کے چل رہے ہیں وہیں فارم ہاؤس میں, وہاں دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں. اصل یہ مددگار تھے. اب عرفان یہ کہتا ہے کہ مولانا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ انسان ہیں, ہم تو ابھی جنات سے دھوکہ کھا چکے ہیں. صحیح, یہ بھی جن کی کوئی چال ہو سکتی ہے. مولانا اسے ڈانٹ دیتے ہیں, مولانا کہتے ہیں ارے بیٹھو چپ چاپ, اور وہاں چلو فارم ہاؤس پہ, تمہارے دوستوں کی جان خطرے میں ہے. اب یہ لوگ جیپ میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جیپ چلتی ہے,
فارم ہاؤس کے سامنے پہنچتے ہیں. فارم ہاؤس کا دروازہ بند ہوتا ہے. یہ کھولنا چاہتے ہیں تو کھلتا نہیں, اندر سے بند ہے. اندر سے بند ہے. مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو رکو, ایسے نہیں کھلے گا, میں کھولتا ہوں اس کو, لیکن اس سے پہلے میں جیپ میں بیٹھ کے حاضرات کروں گا, آپ لوگ جیپ سے اتریے سب لوگ. اب یہ سب لوگ جیپ سے اتر جاتے ہیں. وہ مولانا جو عامر صاحب ہیں وہ جیپ میں بیٹھے رہتے ہیں اور حاضرات کرتے ہیں. حاضرات کر کے یہ جانتے ہیں کہ اندر جو دوست ہیں ان کے وہ کس حال میں ہیں. حاضرات مطلب حاضرات ایک عمل کا طریقہ ہوتا ہے جس میں کچھ چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے اکیلے بیٹھ کے, اور اس میں موکلوں کا سہارا لیا جاتا ہے. موکلوں کو اس جگہ بھیجا جاتا ہے, یعنی کہ موکلوں کو حاضر کرنا. موکل حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے سب حالات بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سچویشن ہے. اب مولانا حاضرات کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے جو ساتھی ہیں ان کو جن ٹارچر کر رہے ہیں اور وہ خطرے میں ہیں, لیکن سب لوگ ابھی صحیح ہیں, سب زندہ ہیں, لیکن خطرے میں بہت ہیں وہ. اور اندر ایک دو جن نہیں ہیں, جنوں کی پوری ٹولی ہے, اور مزید جن جو ہیں انہوں نے بلا لیے ہیں اپنی مدد کے لیے. جتنے جن پہلے سے موجود تھے اس سے زیادہ جن وہاں آ چکے ہیں, اور ان سے مقابلہ بڑا مشکل اور بڑا سخت ہے. سب کو ہمت سے کام لینا ہوگا اور جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہوگا, ورنہ سب مارے جائیں گے. اب یہ مولانا مٹی اٹھاتے ہیں زمین سے ایک مٹھی میں, کچھ پڑھتے ہیں اس کے اوپر. پڑھنے کے بعد مٹی جو ہے وہ دروازے پر پھینک کے مارتے ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. اب یہ اندر جاتے ہیں. جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو ایک شور اور چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں, مارو مارو مارو, آ گئے. اب یہ بلا کھٹ کے اندر بڑھتے رہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں اندر آتے رہو, ان سے مت ڈرو. یہ اندر آتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ جس کو آیت الکرسی یاد ہے وہ آیت الکرسی پڑھتا رہے, جس کو یاد نہیں ہے وہ اللہ کا ایک نام ہے یا رقیبو, وہ یا رقیبو کا ورد کرتا رہے, جنات قریب نہیں آئیں گے. یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, یا رقیبو پڑھتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آگے آتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن کمروں میں ان کے دوست مقیم تھے, ٹھہرے ہوئے تھے, وہ کمرے لاک ہیں, بند ہیں وہ, اور وہ سب اندر ہیں کمروں میں. وہ سب اندر تھے, باہر کوئی نہیں تھا. اور جیسے ہی اندر آتے ہیں تو بڑی بڑی چمگادڑیں جو ہیں, جو چیل کی جسم کی ہوتی ہیں, چیل کی جسامت کی چمگادڑیں آتی ہیں بڑی تعداد میں, اور ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ان کے پاس آتے ہی وہ سب بے دم ہو کے نیچے گر جاتی ہیں. وہی چمگادڑیں ہیں جو کمرے میں بند تھیں, وہی چمگادڑیں لال رنگ کی, لیکن وہ پہلے سے بھی بڑی شکل میں آتی ہیں, پہلے سے بھی بڑی جسامت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور نیچے گر جاتی ہیں. عامر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوستوں کو اندر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں, تم یہیں کھڑے رہو سب لوگ. اور عامر صاحب ایک لکڑی اٹھاتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, ان سب لوگوں کے درمیان ایک حصار کھینچ دیتے ہیں, ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں, ایک سرکل بنا دیتے ہیں. جی, اب یہ ان سب دوستوں سے, عرفان سے اور ان کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ حصار تمہارا پروٹیکشن ہے. اس حصار کے اندر جو رہے گا اسے جن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ اس کے قریب آ سکتے. اس حصار سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ اس کی موت ہے جو باہر نکلے گا. آپ کو حصار کے اندر رہنا ہے, اور کوئی جسم کا حصہ ذرا سا بھی حصار سے باہر نہیں نکالنا ہے, آپ کو اندر رہنا ہے. جن آپ کو ڈرائیں گے, آپ کو دھوکہ دیں گے, آپ سے جھوٹ بولیں گے, ان کی باتوں میں آپ مت آئیے گا. جب تک میں نہ آ جاؤں, میں آپ کے دوستوں کو لینے جا رہا ہوں کمروں سے نکال کر کے, اور اس کے بعد ان جنات کا میں خاتمہ میں کروں گا. لیکن جب تک یہ خاتمہ نہ ہو جائے آپ کو حصار میں ہی رہنا ہے. اب یہ سب لوگ حصار میں کھڑے ہیں. عامر صاحب جیسے ان کو حصار میں کھڑا کرتے ہیں تو چاروں طرف سے ایک شور شرابے کی آوازیں آتی ہیں, اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں چاروں طرف سے آتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کتے جو ہیں وہ بھونک رہے ہیں, اور طرح طرح کی آوازیں آنے لگتی ہیں. فارم ہاؤس کے باہر جیسے بھونک رہے ہوں, فارم ہاؤس کے باہر بھونک رہے ہیں, اور جو چمگادڑ والا کمرہ ہے خاص طور سے وہاں سے آوازیں آتی ہیں, عجیب و غریب آوازیں وہاں سے آتی ہیں. اب یہ عامر صاحب جو کمرے بند ہیں جس میں ان کے دوست موجود ہیں, شہزاد کی بیوی ہے, شہزاد کی بیوی بہن ہے اور دوست ہیں, وہاں جاتے ہیں اور اپنا عمل پڑھتے ہیں اور دروازہ کھول لیتے ہیں, اور ان سب کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ باہر نکالتے ہیں اور لا کر کے ان کو حصار میں کھڑا کر دیتے ہیں. ان کو بھی یہی ہدایت کر دیتے ہیں کہ آپ کو حصار کے اندر رہنا ہے, باہر نہیں جانا حصار سے, اور ہم ذرا جنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کو بس ہمت سے کام لینا ہے اور جن کی باتوں میں نہیں آنا, نہ ڈرنا ہے اور نہ ان کے دھوکے میں آنا ہے. جن بہت بڑا دھوکے باز ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اب یہ سب حصار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ بھی سب اس میں آ گئے حصار, جتنے دوست کمروں سے باہر آتے ہیں وہ بھی حصار میں آ جاتے ہیں اور سب وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب عامر صاحب
اور جو ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ تھے وہ جاتے ہیں کمروں اس چمگادڑ والے کمرے میں. جیسے ہی وہ چمگادڑ والے کمرے میں جاتے ہیں تو شور شرابے کی آواز اور بڑھ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر تلواریں چل رہی ہیں, گھپا گھپ کی آواز آتی ہیں, چھپا چھپ کی آوازیں آتی ہیں, ایسا لگتا ہے تلوار بازی ہو رہی ہے اندر, کوئی لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں کے چیخنے کی اور کراہنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں, عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں, بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے بس جنگ ہو رہی ہے اور تلواریں چل رہی ہیں چاروں طرف سے. یعنی کہ عامر صاحب پڑھ رہے ہیں, عامر صاحب پڑھ رہے ہیں اور مسلسل جو ہے جن مر رہے ہیں. عامر صاحب اندر جنوں سے جنگ آزما ہو جاتے ہیں. اب ادھر باہر جو یہ لوگ کھڑے ہیں سرکل میں, یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک خون کی بارش ہونے لگی اور چھت سے خون برس رہا ہے. اتنا خون برستا ہے کہ یہ سب بھیگ جاتے ہیں خون کے اندر, چاروں طرف خون ہی خون ہوتا ہے. تقریباً 10-12 منٹ تک وہ بارش ہوتی رہتی ہے. اب یہ جب خون کی بارش 10-12 منٹ کے بعد رکتی ہے تو سارا خون غائب ہو جاتا ہے, فرش سے غائب ہو جاتا ہے, ان کے جسم سے سب غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو جس چمگادڑ والے کمرے میں عامر صاحب عمل کر رہے ہیں اپنا, وہاں سے جنوں کی ایک ٹولی باہر آتی ہے بھاگی ہوئی, شور مچاتی ہوئی, اور ان کے ہاتھ میں جو ہے آگ کی تلواریں تھیں. وہ عجیب و غریب انداز. اچھا, وہ نظر آ رہے تھے, انہیں بھی نظر آ رہے, وہ انہیں نظر آ رہے تھے. اندر سے آتے ہیں وہ اور آ کر کے حصار کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے شور مچاتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں اور آگ کی تلواریں ان کو دکھاتے ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہے حصار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, شہزاد عرفان وغیرہ, شہزاد ہے, عرفان ہے, اس کے سب دوست ہیں. ڈر تو جاتے ہیں سب لوگ لیکن کھڑے وہیں رہتے ہیں. ان میں سے ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ جس کو چکر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے اتنے بھیانک شکلوں والے جن یہاں کھڑے ہیں اور ان کے اتنے زبردست شور شرابے کو دیکھ کر ان جو ساتھی کھڑے ہیں حصار میں, عرفان کے ساتھی, ان میں سے ایک ساتھی کو چکر آتے ہیں اور چکر کھا کے باہر گرتا ہے حصار سے. آدھا وہ حصار سے باہر ہوتا ہے. اسی لمحے دائرہ انہوں نے بنایا تھا, وہ جو دائرہ سرکل سے باہر گرا, اس سے باہر گر جاتا ہے بے ہوش ہو کر کے. جیسے وہ گرتا ہے جن پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں فوراً, اسی وقت اسی لمحے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ کھینچتے ہیں اور اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں اپنی آگ کی تلواروں سے. وہ اسی انتظار میں تھے ایک بار حصار سے نکلے, حصار سے نکلنا کے انتظار میں تھے. ان ساتھیوں کا اور برا حال ہو جاتا ہے اور یہ بھی کانپنے لگتے ہیں اس کے حشر دیکھ کر کے اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں بھائی دھیان سے کھڑے رہو اور کوئی باہر نہ جائے حصار سے. اب تو سمٹ گئے ہوں گے اور ڈر کے ایک دم سے حصار کے اندر. اب ان لوگوں کو بھی اپنا پڑھنا شروع کر دیا. ادھر عامر صاحب جو اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھے تو وہاں اندر گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی. اب عامر صاحب کا عمل اتنا کارگر تھا کہ وہ عمل پڑھتے جا رہے تھے اور اندر سے جن جو ہے وہ بھاگنا شروع ہوئے, اور کوئی جو ہے ہاتھی کی شکل میں بھاگ رہا ہے, کوئی اونٹ کی شکل میں بھاگ رہا ہے, کوئی جانور کسی اور جانور کی شکل میں بھاگنے لگا, کوئی اپنی اصلی شکل میں بھاگا. اندر سے ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی. عورتیں, بچے, مرد, طرح طرح کے جو ہیں وہ اندر سے بھاگنے شروع ہوئے. اتنے جن تھے اور وہ بھاگ کر کے سیدھے اس فارم ہاؤس کے دروازے سے باہر جاتے رہے اور سب لوگ, اور ان کے اس وقت ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں تھیں, جو آگ کی تلواریں ان کے پاس تھیں وہ بھاگنے والوں کے ہاتھ میں نہیں تھیں. اس سے اندازہ لگایا عرفان نے اور اس کے ساتھیوں نے کہ یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور یہ عامر صاحب سے ڈر چکے ہیں, اب بھی بھاگ رہے ہیں اور ان کی ہار ہو چکی ہے اور جنوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے. تو ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ عامر صاحب جو ہیں وہ اپنے عمل میں کامیاب ہیں اور یقیناً یہ ماہر ہیں جن پکڑنے میں, اور ان کا عمل اتنا زبردست ہے, اتنا تیز ہے, اتنا مؤثر ہے کہ جن اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اب وہ جنوں پہ بھی اعتقاد رکھ رہا ہے اور عامر صاحب پہ بھی, اس پہ بھی اعتقاد اس کو ہو چکا تھا. عامر صاحب بڑی محنت کے بعد ایک ایک کر کے ہر جن کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. ایک ایک کر کے سب جن بھاگ جاتے ہیں. جو چمگادڑیں لٹکی ہوئی تھیں وہ بھی سب غائب ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ بھی گئیں, وہ بھی چلی جاتی ہیں وہاں سے, اور وہ حویلی, وہ جو فارم ہاؤس ہے بالکل خالی ہو جاتا ہے, سنسان ہو جاتا ہے اور شور شرابہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. سکون, ایک دم سکون. اس کے بعد عامر صاحب چمگادڑ والے کمرے سے باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد کہتے ہیں بھی حصار کے اندر ہی رہنا, جن بہت چالاک ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ دوبارہ باہر سے آ کے حملہ کریں اور ہم ابھی اپنا عمل جاری رکھیں گے. عامر صاحب مسلسل عمل جاری رکھتے ہیں اور پوری فارم ہاؤس کا چکر لگا کے ایک ایک کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی جن تو نہیں ہے. اس کے بعد فارم ہاؤس سے باہر جا کے وہ دیکھتے ہیں اور مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آس پاس کوئی جن موجود نہیں ہے, تب وہ اس دوستوں سے ان کے کہتے ہیں, عرفان کے دوستوں سے, کہ اب آپ باہر آ سکتے ہیں دائرے سے. تب وہ حصار سے باہر آتے ہیں اور عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور عامر صاحب سے کہتے ہیں اگر آپ نہ آتے
تو ہمارا بچنا ناممکن تھا. صحیح بات ہے, تو سارے مر جاتے ہیں. عامر صاحب کہتے ہیں دیکھیں شکریہ تو آپ اللہ کا ادا کریں جس نے مجھے بر وقت آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا, لیکن مجھے اب اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا, دکھ رہے گا کہ میں آپ کے ایک ساتھی کو بچا نہیں پایا, اور ایک ساتھی آپ کا جو ہے وہ جان گنوا بیٹھا. جبکہ اس میں عامر صاحب کی غلطی تھوڑی تھی. عامر صاحب کی تو غلطی نہیں تھی. تو عرفان نے کہا عامر صاحب سے کہ عامر صاحب اس میں تو آپ کی کوئی غلطی ہے نہیں, وہ تو اس کی غلطی ہے, وہ باہر گر گیا بے ہوش ہونے کے بعد. آپ تو بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے, اور آپ ہی کی وجہ سے ہم سب لوگوں کی جان بچی ہے. اب اس کی تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا, ایسا ہو گیا. اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں دائرے سے باہر آتے ہیں اور اپنا جو ان کے ساتھی مر چکا تھا اس کی جو ہے تدفین کرتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, وہیں جنگل میں اس کے دفنا دیتے ہیں. دفنانے کے بعد اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور جیپ میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. تو سیف صاحب یہ آج کی کہانی تھی, اور آپ نے دیکھا اس میں کتنے دلچسپ اور خطرناک موڑ آئے ہیں. بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جنات جو ہیں وہ قابو یافتہ ہو چکے ہیں ان دوستوں پر, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو دوست ہیں شاید بچ نہ پائیں, لیکن اور سب کے سب خطرناک جن تھے, بڑے خطرناک جن تھے. جتنے بھی پوری جنات کی ٹولی جو تھی وہ یقیناً وہ تھی جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. جی, جو شریر جن تھے, ہاں شیطان جن تھے, یہ سب وہ جن, شیطان صفت. جی. پھر یہ ہے کہ ان کا نقصان بھی ہوا تھا, ان کے جیسے اس نے سانپ کے اس میں کہا کہ ہمارے جوان لڑکے کو تم نے مار دیا. جی جی. تو اس میں ان کی بھی غلطی تھی, ان کی بھی غلطی تھی. سانپ کو مارا تھا, لیکن انسان کی فطرت ہے, وہ سانپ کو دیکھتا ہے تو مارتا ہی ہے. اور ہم نے سنا ہے بڑے بڑوں سے کہ اگر کوئی سانپ اس طرح کا کوئی جانور نظر آئے, اگر اس کو مارنا پڑے تو مارنے سے پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے 3 بار کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا, ورنہ ہم تجھے مار دیں گے. کہ 3 بار یہ الفاظ ادا کیے جائیں, اس کے بعد مارا جائے اس کو. ہاں, یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے, اور یہ صحیح بھی ہے, اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر وہ جن ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے, بس چلا جاتا ہے, کیونکہ جنات جو ہیں وہ زبان سمجھ لیتے ہیں انسان کی. جی جی جی, یہ بات حقیقت ہے. خیر, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, دیکھا آپ نے, سنا آج کا واقعہ, اور حقیقت ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنات میں یقین نہیں رکھتے, جنوں کی بات کو سچ نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں, لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے جو لوگ نہیں مانتے, جب ان کا سامنا پڑتا ہے کبھی بھی کسی بھی جگہ, جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کسی ایسی مخلوق سے روبرو ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے, یا جو ہم میں سے نہیں ہے, یا جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے, تب ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں جنات ہوتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی جنات کا انکار کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ ایک دم سے انکار نہ کریں. اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ جنات ہیں تو وہ ہیں. بہرحال آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذکی انجم صاحب ایک عامل بھی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں, تو آپ کمنٹ میں یا فون کر کے ان کو سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دیں گے, آپ اپنے جو سوال ہیں وہ ذکی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جواب دیے جائیں گے. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.